Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is Aisha Umar here. Hope so आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी. दिस इज़ एहसास मोहब्बत बाय आयशा उमर, जिसे हम स्टार्ट करते हैं. निदा गुस्से में. मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं. वो सब नशे में था. अयान आहिस्तगी से शरारत छुपाते. मगर सच तो नशे में ही निकलता है निदा. हाँ. निदा खामोश हो गई. एक पल को उसकी पलकें भीग गई, मगर उसने जब्त कर लिया. कुछ कहे बगैर वो अपनी फाइल्स उठाकर बाहर निकली. अयान ने दरवाजे की तरफ देखा, मुस्कुराया और खुद से बोला, जितना दूर भाग रही हो उतना ही करीब आ रही हो निदा. अयान एक बार फिर मेज़ के करीब आता है, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर, जैसे हर लफ्ज़ से निदा को छुपने की कोशिश कर रहा हो. अयान, तो अब क्या होगा मिस निदा? जो बातें तुमने कही थी उनका मतलब था या बस मज़ा लेने के लिए कहा था? निदा कुर्सी से उठती है गुस्से से. उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है. निदा कड़कदार आवाज़ में, काफ़ी हो गया मिस्टर अयान. समझते क्या हैं आप खुद को? आपने मुझे खरीदा था, है ना? अब क्या मेरी मर्ज़ी भी आप चलाएंगे? अयान थोड़ा चौंकता है. उसकी मुस्कुराहट धुंधला जाती है. निदा एक कदम आगे बढ़ती है, जज्बात में लरजती आवाज़ में. निदा, मैं जानती हूँ आपने मुझ पर पैसा लगाया है, लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं जो बोली में बिकी हो. आप मेरे मालिक नहीं और ना ही मैं आपकी कोई ग़ुलाम हूँ. अयान खामोश रहता है. निदा की बातों का बोझ शायद दिल पर महसूस करता है. निदा आंखें भर लेती है, मगर आवाज़ मजबूत रहती है. आप चाहते हैं मैं छुप जाऊँ, आपकी मर्ज़ी चले. नहीं, अब ऐसा नहीं होगा मिस्टर अयान. अगर आपने मुझे खरीदा भी है तो आज मैं खुद को आज़ाद करती हूँ. वो फाइल मेज़ पर पटकती है और बगैर कुछ सुने ऑफिस से बाहर निकल आती है. अयान साकित करा रहता है. निदा की आवाज़ उसके जहन में गूंजती रहती है. अयान आहिस्तगी से खुद से, तुम जितना इनकार करो उतना ही मेरी हो चुकी हो निदा. हाँ. दफ्तर की खामोश फिजा में निदा अपनी मेज़ पर छुपी फाइलों में गुम थी. चेहरा थका हुआ, मगर निगाहें मुसलसल काम में लगी हुई थी. आंखों में दर्द छुपा हुआ था, दिल में एक खालीपन. अयान खान, अयान शाह आहिस्ता कदमों से उसके करीब आता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं. बस चंद लम्हे उसे काम करते हुए देखता है, जैसे उसकी खामोशी में कोई बात ढूंढने की कोशिश कर रहा हो. अयान नरमी से, निदा, मुझे तुमसे कुछ कहना है. वो फाइल मेज़ पर पटकती है और निदा पल को भर कर रुकती है, मगर दोबारा फाइल खोलकर बोली, सर ब्राय करम, काम से हटकर बात है तो मुझे माफ़ कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए. अयान दिल पर चोट खाता है, मगर जब्त करता है. कुर्सी खींचकर निदा के सामने बैठ जाता है. अयान, ये सब कुछ ऐसे नहीं चल सकता निदा. तुम हर जगह से मुझसे भाग रही हो. क्यों? क्या मैं तुम्हें इतना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया हूँ? निदा फाइल बंद करती है, गहरी सांस लेती है और बिना उसकी तरफ देखे बोलती है, जी आप ठीक समझे, क्योंकि मैंने सीख लिया है आप जैसे लोगों को सिर्फ जीतने की आदत होती है, रिश्ते निभाने की नहीं. अयान, और तुमने सीख लिया है सिर्फ भागना. निदा सख्त लहजे में, नहीं, मैंने सीख लिया है खुद को संभालना, आपकी दी हुई तकलीफ़ के बावजूद भी. अयान की सांस लेना भारी लगता है, मगर वो जगह से हिलता नहीं. आहिस्ता से कहता है, अयान, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो निदा, वरना तुम कभी जान ना सकोगी मेरे दिल में क्या है. निदा खामोशी से उसकी तरफ देखती है. पहली बार आंखों में आंखें डालती है, जैसे दिल में बहुत कुछ है मगर ज़ुबान पर कुफल है. और फिर दोबारा फाइल खोलती है. आप सिर्फ काम की बात कीजिए सर. निदा मेज़ पर झुकी फाइलें तरतीब दे रही होती है जब अचानक ऑफिस बॉय ने दरवाज़ा खोला. मैडम, कोई आपसे मिलने आया है. निदा ने सर उठाया.
تو سامنے وہ چہرہ کھڑا تھا جسے وہ دفن کر چکی تھی، اس کا باپ۔ کیا کام ہے؟ اس کا لہجہ برف سا ٹھنڈا تھا۔ باپ نے نظریں چرا کر کہا، میں بس کچھ پیسے چاہیے تھے۔ ندا آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ برسوں کا زہر تھا جو اب ابلنے کو تیار تھا۔ پھر آگے نا، جب نشہ چڑھنے لگتا ہے تو بیٹی یاد آ جاتی ہے۔ باپ خاموش رہا۔ ندا کی نظریں فرش پر تھی۔ ندا کی نظریں فرش پر تھی جب اس کی سماعت میں وہ آواز گونجی جو برسوں سے دفن کر چکی تھی، بیٹا مجھے۔ ندا کا جسم جیسے جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اس نے آہستہ آہستہ چہرہ اٹھایا۔ اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جسے وہ دل سے باپ مان چکی تھی، نہ دل سے باپ مان چکی تھی نہ نصیب سے۔ میری بات سنو۔ ندا کے لہجے میں اب کانپتی ہوئی چنگاری تھی جو کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ چھوٹی تھی میں جب تم نے میری ماں کو جوئے میں ہار دیا۔ تم نے اپنی شراب، اپنے قرضوں کے حفظ بیچ دیا، اور اب جب وہ مر چکی ہے تم نے مجھے میرے ایان کے ساتھ مل کے بیچ دیا۔ اس کا باپ خاموش کھڑا رہا، جیسے لفظوں کا بھوچار اس کے لیے اسے گونگا کر دیا ہو۔ کبھی سوچا ہے تم نے، ایک بچی بچپن سے اپنے باپ کے بغیر کیسے پلتی ہے؟ کیسے ہر رات ماں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے؟ تم نشے میں دھت ہوتے تھے اور ہم دعاؤں میں بھیگے ہوئے۔ ندا کا گلا روندنے لگا، مگر اس کے الفاظ اور بھی سخت ہو گئے۔ تم نے مجھے بیچا، صرف 50 لاکھ میں۔ ایان شاہ کو کہا، لو یہ ہے وہ لڑکی۔ کیا کبھی مجھ سے پوچھا؟ کیا کبھی کہا بیٹا یہ سب تیری رضا سے ہے؟ باپ نے نظریں جھکا لی۔ تمہیں کھیل لگتی ہے یہ زندگی؟ سودا لگاتے ہو اور پھر چلے آتے ہو ہاتھ پھیلائے۔ ندا نے ایک قدم آگے بڑھا کر انگلی اس کے چہرے کے قریب کی۔ چلے جاؤ، ورنہ اس بار تمہاری وہ بیٹی جو کبھی تم سے ڈرتی تھی تمہارا سب کچھ چھین لے گی۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہے اس نے سرد لہجے میں کہا، یاد رکھنا میرے ضبط کی حد ختم ہو چکی ہے۔ یہ بیٹی اب بکنے والی نہیں۔ دفتر کا ماحول لمحہ بھر کو جیسے ساکت ہو گیا۔ ندا کی آوازیں، اس کے آنسو، اس کا دکھ، سب کچھ ایان کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ ابھی بھی دور کھڑا تھا، یہ منظر اپنے وجود پر گرا محسوس کر رہا تھا۔ ندا کا باپ شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ اب بوجھ بن کر اس کے سینے سے نکل رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا ایان، تم نے اس رات اسے بچا لیا تھا، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایان نے آہستہ سے نظریں اٹھائی۔ باپ کی آنکھوں میں پہلی بار ندامت، پہلی بار غیرت کی چمک دکھائی دی۔ ہاں میں جانتا تھا وہ رات تم نے اسے ہار دیا تھا، اور میں نے اس کی زندگی پیسے دے کر خریدی تھی، بچائی تھی، کیونکہ وہ کسی سے ہارنے کی چیز نہیں تھی۔ ندا کا باپ بے بس سا ایان کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آواز اب بھیگ چکی تھی۔ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ اگر اسے پتا ہوتا۔ ایان کی آنکھوں میں کڑ ابھرا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اس کی انا، اس کا غرور، اس کی خودداری اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر اسے پتا چلتا کہ میں نے اسے بچایا، وہ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتی، اور میں اسے کبھی ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اتنے میں ندا دفتر کے اس کارنر سے باہر نکلی جہاں وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ اس نے دونوں کو دیکھا لیکن بغیر ایک لفظ کہے واپس مڑ گئی۔ اس کی چال میں سرد مہری تھی، اس کے قدم بھاری لیکن مضبوط تھے۔ ایان نے اس کی پشت کو دیکھا، دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ انکل آپ چلے جائیں، اس کا دل ٹوٹا ہے، اور جب لوگ دل توڑ دیتے ہیں نا، ان کے الفاظ بعد میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ندا کا باپ خاموشی سے مڑ گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی ہار کی شکست کا اندازہ ہوا تھا، شدت سے اندازہ ہوا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ندا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ایان، اس کے باپ کی باتیں وہ دروازے کے پیچھے سے سن چکی تھی۔ ہر لفظ، ہر سچائی اس کے دل پر چھری کی طرح چل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تو اس رات ایان نے میری جان بچائی تھی، اس نے لرزتی ہوئی آواز سے خود سے کہا، اور میں نے
اور میں تو سمجھی کہ اس نے مجھے خرید لیا ہے، بیچا ہے۔ میرے باپ نے اور ایان نے بس لے لیا۔ نیدا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو اب خاموش سے بہہ رہے تھے۔ دل گھروٹ ٹوٹ چکا تھا۔ کیوں نہیں بتایا ایان؟ کیوں خاموش رہے؟ اگر ایک بار بتا دیتے تو شاید میں تم سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ شاید یہ دل تمہارے لیے نرم ہو جاتا۔ شاید۔ اس نے اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کا دل جل رہا تھا، اس کی روح شرمندگی سے چور تھی۔ میں نے تمہیں ظالم سمجھا اور تم تو میری عزت بچانے والے نکلے۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیاں باقی تھیں۔ باہر اندھیری رات گواہ تھی کہ اس لڑکی نے ٹوٹنے کی جو ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھتی ہے۔ نیدا کی آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھیں مگر وہ بستر پر خاموشی سے لیٹی، سونے کا بہانہ کیے ہوئے۔ دل میں ہلچل تھی، سوچوں کا طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایان اندر آیا۔ وہ رکا، نیدا کو دیکھا جو اپنی پشت موڑے لیٹی ہوئی تھی۔ چند لمحے وہ دروازے پر کھڑا رہا۔ شاید انتظار کر رہا تھا وہ پلٹے، کچھ بولے، مگر نیدا نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ایان آہستہ قدموں سے اندر آیا۔ اس کی سانسیں بھی مدھم تھیں۔ وہ سیدھا نیدا کے قریب آ کر اس کے برابر میں لیٹ گیا، ایک محفوظ فاصلے پر۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی سوال، بس خاموشی۔ نیدا نے پلکیں بند کیے ہی ایک گہرا سانس لیا، جیسے اس کے قریب ایان کی موجودگی میں دل کو سکون بھی ملا اور درد بھی جاگا۔ ایان نے بس ایک نظر اس کے چہرے کی طرف کی، جیسے اس کے اندر کا طوفان پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر نگاہیں چھت پر جم گئیں۔ وہ دونوں ایک ہی بستر پر، ایک ہی کمرے میں، مگر دو الگ دنیاؤں میں تھے۔ ایک نے سچ چھپایا، دوسرے نے غلط سمجھا۔ اب صرف خاموشی بول رہی تھی۔ نیدا صبح دفتر پہنچی تو چہرہ پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کی آنکھوں میں گہری نمی، نہ بولنے والا دکھ چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنے معمول کے انداز میں تیار ہوئی، میٹنگ روم میں داخل ہوئی اور اعتماد سے اپنی پریزنٹیشن دینا شروع کی۔ ایان ایک طرف بیٹھا تھا، اس کی حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نیدا نے اس رات سب سن لیا تھا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی۔ پریزنٹیشن جاری رہی، جب اچانک نیدا کے فون پر کال آئی۔ اس نے نظر انداز کر دیا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ کال آئی۔ اس نے پھر نظر انداز کر دیا، مگر تیسری بار وہ پریشانی سی ہوئی، سب سے معذرت کی اور فون اٹھا کر باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آئی تو اس کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے فائل بند کی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ ایان فوراً اس کے پیچھے آیا۔ باہر دیکھا تو نیدا دفتری عمارت کی دیوار کے قریب کھڑی تھی، ایک جگہ ٹک گئی تھی، جیسے وہیں جم گئی ہو۔ نیدا دیوار کے پاس کھڑی تھی، جیسے اپنے آپ کو حوصلہ دے رہی ہو، آنکھوں سے بہتے آنسو، سانسیں تیز اور دل کسی طوفان سے بھرا ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں ایان اس کے پیچھے آ کر رکا۔ اس نے آہستگی سے نیدا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے نیدا جیسے بکھر گئی ہو۔ اس نے پلٹ کر ایان کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے بچوں کی طرح اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ بابا! میں نے کیا کر دیا ایان؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ بابا چلے گئے، سب ختم ہو گیا، میں ہار گئی، میں نے بابا کو مار دیا، میں ہمیشہ غلط کرتی ہوں، سب کو تکلیف دیتی ہوں، بابا کو بھی دکھ دیا، میں بہت بری ہوں ایان۔ ایان کچھ نہیں بولا، بس اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا، اس کی پشت پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے اس کے زخموں کو لفظ نہیں، خاموشی کی مرہم کی ضرورت ہو۔ نیدا تھوڑے وقفے کے بعد آہستہ سے بولی، بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے صرف ایک کال آئی تھی، پتہ نہیں وہ ہسپتال میں ہیں یا۔ اس کی آواز پھر بھر آئی۔ ایان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، میں سب دیکھ لوں گا، تم بس پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ نیدا۔ ایان کے ساتھ نیدا ہسپتال پہنچی۔ ایمرجنسی وارڈ کے ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جہاں شیشے کے پیچھے سفید چادر میں لپٹا نیدا کا باپ لیٹا تھا۔ نیدا کی آنکھیں جیسے پتھر کی ہوگی۔ وہ کچھ پل خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ وہی شخص ہے جس نے میرا بچپن بیچ دیا، لیکن میں اس سے نفرت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بابا تھے۔ نیدا آہستہ سے آگے بڑھی، شیشے کو چھوا اور بے آواز آنکھوں سے
روتی رہی۔ ایان اس کے پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی بیٹی، وہ صبر کرتی عورت جو اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ پھر ندا پیچھے پڑ لی اور ایان کے سینے سے لگ گئی۔ بہت دیر تک بس خاموش روتی رہی۔ ایان نے آہستہ سے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو ندا، بابا چلے گئے لیکن میں ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ نماز جنازہ کے بعد لوگ خاموشی سے قطار میں کھڑے تھے۔ امام صاحب دعا پڑھ رہے تھے اور ندا دور کھڑی اپنے دوپٹے کو چہرے پر سختی سے جمائے، آنکھیں بند کیے بس ہوا میں لرزتی ہوئی کھڑی تھی۔ قبر کھودی جا چکی تھی۔ ندا کے بابا کی میت چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی زمین کے سپرد ہونے کو تیار تھی۔ اسی لمحے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا، جوار، شراب، اس کا بچپن کی چیخیں، ماں کا روتا چہرہ، ایک بیٹی جو آخری وقت تک صرف معاف ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ ایان کچھ قدم پیچھے کھڑا تھا مگر نگاہیں مسلسل ندا پر تھیں۔ جب میت کو قبر میں اتارا گیا، ندا کی ہچکی بن گئی، بابا! اس کی آواز پھٹی، مگر وہ چیخی نہیں، بس زمین کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کہنا چاہتی ہو، آپ نے جو کیا اس کا حساب کبھی نہ کبھی دینا ہی تھا، لیکن میں صرف بیٹی تھی، میں نے تو بس معاف کرنا چاہتی تھی۔ تدفین مکمل ہوئی، سب جانے لگے۔ ایان خاموشی سے اس کے پاس آئے، چلو ندا، واپس چلتے ہیں۔ ندا نے گردن موڑی، اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ پہلی بار وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں ایان؟ اس نے زمین کی طرف دیکھا، اور پہلی بار میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی معافی ہوتی ہے۔ جنازے کے بعد لوگ بکھرنے لگے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ندا ایان سے نظریں چرا کر خاموشی سے قبرستان کی دوسری سمت چل دی۔ ایان نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتا تھا کچھ زخم لفظوں سے نہیں، آنسوؤں سے بہتے ہیں۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہی پرانی مٹی کی ایک قبر کے پاس رکی، جھاڑ پھونک کی ضرورت تھی مگر نام کی تختی صاف نظر آ رہی تھی، شمیم فاطمہ، ندا کی ماں۔ ندا دھیرے سے جھکی اور پھر وہیں قبر پر لیٹ گئی، اپنے بازو قبر پر پھیلائے، جیسے ماں کو گلے لگا رہی ہو۔ پھر جیسے برسوں کا صبر، برسوں کا درد ایک لمحے میں پگھل گیا ہو۔ ندا بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی، ماما آ جاؤ نا، پلیز آ جاؤ، مجھے کچھ نہیں پتا، کیسے بھی ہو بس آ جاؤ، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کا چہرہ مٹی سے بھر چکا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سانس ٹوٹ رہی تھی، کوئی نہیں چاہیے مجھے، صرف آپ واپس آ جائیں ماما۔ وہ اپنی انگلیوں سے قبر کی مٹی سہلا رہی تھی، جیسے ماں کے بال سہلا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کہو نا واپس بھیج دے آپ کو، مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہے، مجھے بس آپ چاہیے ماما۔ فضا کی شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کی ہواؤں کے بیچ صرف ندا کی سسکیاں تھیں، تنہا، زخمی، ٹوٹی ہوئی۔ پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا ایان آنکھیں بند کیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کچھ جذبات، کچھ رشتے، تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر صرف خاموشی ہی ساتھ دیتی ہے۔ ندا ابھی تک ماں کی قبر پر لپٹی ہوئی تھی، آنسو ختم ہو چکے تھے لیکن سسکیاں باقی تھیں، اس کا چہرہ مٹی میں اٹھ گیا تھا، آواز ٹوٹ رہی تھی، جسم لرز رہا تھا۔ پیچھے سے آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایان خاموشی سے اس کے قریب آیا، چند لمحے کھڑا رہا جیسے خود کو ضبط کر رہا ہو، پھر دھیرے سے، بہت آہستگی سے اس نے ندا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ندا ہلکی سی چونکی لیکن نہ بولی۔ ایان نے بیٹھ کر اسے سہارا دیا، نرمی سے اس کے چہرے سے مٹی صاف کی۔ چلو ندا، یہاں ہوا ٹھنڈی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی، میں ہوں نا، تم اکیلی نہیں ہو، اب کبھی نہیں۔ ندا نے ایک پل دیکھا، آنکھوں میں ایک بھرا ہوا سا خالی پن، اور پھر وہ اچانک ایان کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رو دی۔ ماں بھی چلی گئی ایان، اب کچھ باقی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں۔ ایان نے صرف اس کے سینے سے لگائے رکھا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے دے رہا ہو۔ بس بس، میں لے چلتا ہوں تمہیں گھر، تمہاری جگہ میرے دل میں ہے، میرے ساتھ ہے۔ ندا تھوڑا پیچھے ہوئی، اپنی آنکھیں پونچھی اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ ایان اسے بازو کے سہارے قبرستان سے باہر لے آیا، کار تک پہنچا، دروازہ کھولا، نرمی سے اسے بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور ایک بار پھر اسے دیکھا، اب کہیں نہیں جانے دوں گا۔
تمہیں نیدا، تم صرف میری ہو۔ گاڑی دھیرے دھیرے قبرستان سے نکلنے لگی۔ پیچھے غروب ہوتا سورج ایک نئے رشتے کے سورج طلوع ہونے کو تھا۔ فلیش بیک 3 دن پہلے۔ فلیش بیک سین۔ ایان اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کا فون بجتا ہے۔ نمبر اس کے پرسنل گارڈ کا ہوتا ہے۔ 3 ماہ پہلے۔ سر فوراً آئیے، نیدا کے والد نے انہیں جوڑے میں ہار دیا ہے، کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ایان کے ہاتھ سے قلم گرتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوف چھپ جاتا ہے۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھتا ہے، بھاگتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ نیدا کسی سنسان گلی میں تیزی سے چلتی جا رہی ہے، پیچھے کچھ مرد کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اچانک ایک گاڑی زور سے رکتی ہے۔ ایان باہر نکلتا ہے، بغیر ایک لفظ کہے نیدا کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ چلو سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ نیدا ڈری ہوئی کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ کٹ ٹو نیدا کا باپ ایک جواڑی کے سامنے جھکا بیٹھا ہے۔ باپ، لے جا میری بیٹی، دے دے مجھے اگلی بازی کے لیے رقم۔ جواڑی ہنستا ہے، اب یہ نہ کہنا کہ کل بیوی بیچ دے گا۔ دروازہ کھلتا ہے، ایان اندر آتا ہے۔ کتنے پیسے؟ 50 لاکھ، جواڑی طنزیہ انداز میں بولتا ہے۔ ایان اپنی جیب سے چیک بک نکالتا ہے، کچھ لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ لو، اور اپنی گندی نظریں اس لڑکی سے ہٹا لو۔ پھر وہ نیدا کے باپ کی طرف دیکھتا ہے، آخری بار تھا یہ، اب اگر اس کے قریب بھی آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باپ شرمندہ سا چپ رہتا ہے۔ ایان پلٹتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ اس رات وہ نیدا کو اس کمرے میں سلا دیتا ہے، نرمی سے اس کے بال سنوارتا ہے، کمبل اڑاتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، اب تم میری ذمہ داری ہو، ہمیشہ کے لیے، پریزنٹ۔ ایان نیدا کو گھر لے آتا ہے۔ رات کا سناٹا تھا، نیدا کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ زرد، تھکا ہوا۔ ایان نے آہستہ سے دروازہ کھولا، نرمی سے اس کے بازو تھامے اندر لایا۔ یہ تمہارا گھر ہے نیدا، اب سکون سے رہو۔ نیدا خاموشی سے اندر داخل ہوئی، قدم جیسے پتھر کے ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ واش روم کا سین۔ نیدا نے دروازہ بند کیا، سامنے آئینے میں خود کو دیکھا، بال بکھرے، نم آنکھیں، ہونٹوں سے لرزتی ہوئی خاموشی۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو تھاما، پھر آئینے میں اپنی آنکھوں کو جھانکا۔ بس نیدا، اب بہت ہو چکا، تم کمزور نہیں ہے، تو وہ لڑکی ہے جو برداشت کر کے زندہ رہی، اب تو تجھے کسی کا بوجھ نہیں، تو اپنی طاقت ہے۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک نئی روشنی جھلکنے لگی۔ بس اب اور نہیں رونا، اب جینا ہے اور مضبوط ہو کر جینا ہے۔ نیدا نے چہرے تولیے سے صاف کیا، گہرے سانس لیے اور خود کو سنبھال کر دروازہ کھولا۔ اب وہ وہی نیدا تھی، لیکن اندر سے بدلی ہوئی۔ چہرے پر سکون تھا، قدم مضبوط، آنکھوں میں وہ عزم تھا جو طوفان کو مات دے دیتا ہے۔ ایان کمرے میں کھڑا تھا، اس نے نیدا کو دیکھا، وہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزری، جیسے کچھ کہنا باقی ہو، مگر ابھی نہیں۔ سکینہ آپا آواز دیتی ہیں، نیدا بیٹا، کھانے کا کیا کرنا ہے، کچھ بناؤں؟ نیدا آہستہ سے کچن میں داخل ہوتی ہے، آواز میں وہی بچپن کی پرانی نمی۔ سکینہ آپا پلیز، آپ کچھ نہ بنائیں، بس مجھے تھوڑا سا کچھ خود کرنا ہے۔ سکینہ آپا خاموشی سے پلٹ جاتی ہے۔ نیدا گیس چلائے کھڑی ہو جاتی ہے، آنکھیں بجھی بجھی لیکن ہاتھ مسلسل مصروف۔ چولہے کی تپش، دیچکی کا شور اور دل کے اندر ٹوٹے لمحے، سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ گھی گرنے کا لمحہ۔ اچانک چمچ سے گھی کے چھینٹ کر نیدا کے ہاتھ پر گرتا ہے۔ جلن شدید ہے، لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی آہ، نہ کوئی چیون۔ بس وہی خاموشی، وہی بے حسی، وہی کام، صرف کام۔ ایان خاموشی سے دروازے کے پاس آتا ہے، اسے نیدا کی پیٹھ نظر آتی ہے۔ وہ مسکرا کر شرارت سے کہتا ہے، اوہ اوہ، محترمہ تو مصروف ہے، میں سمجھا پریزنٹیشن ختم، تو اب آرام ہوگا۔ نیدا پلٹے بغیر کہتی ہے، بس 5 منٹ، سب ریڈی ہے، تھوڑا سا کام ہے۔ ایان اس کے قریب آتا ہے، اس کا ہاتھ تھامتا ہے، تبھی اسے نیدا کے ہاتھ پر جلنے کا نشان نظر آتا ہے۔ ایان چونک جاتا ہے، آنکھوں میں غصہ اور فکر گھل جاتی ہے۔ یہ کیوں کیا ہے یہ سب؟ باہر چلو فوراً۔ نیدا آنکھیں نیچے کیے کہتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے ایان۔ درد نہیں ہوتا ایان، پریشان نہ ہو۔ ایان کا لہجہ دھیما مگر زخمی، لیکن مجھے ہوتا ہے، ہر بار، ہر لمحہ، باہر چلو، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پکا کہا لیا نا، کافی ہے، باقی سکینہ آپا دیکھ لیں گی۔
ایان ندا کو کرسی پر بٹھاتا ہے، نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا ہے، ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے، مرہم لگاتا ہے اور آخر میں زخمی جگہ پر ہلکی سی پھونک مارتا ہے۔ یار ندا، ذرا خیال رکھا کرو، کیا کر لیا ہے خود کے ساتھ؟ ندا ہلکی سی مسکرا دیتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں ابھر آتی ہیں، نم مگر مضبوط۔ وہ آہستگی سے کہتی ہے، ایان تم کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا مجھے؟ ایان پلکیں جھکا کر نرمی سے کہتا ہے، نہیں ندا، کبھی نہیں، تم جتنا بھی خود کو توڑو، میں تمہیں جوڑتا رہوں گا جب تک تمہاری آنکھوں میں سکون نہ آ جائے۔ ندا کمرے میں آتی ہے، سادہ سا لباس، بال ڈھیلے، چہرہ تھکا ہوا مگر خاموش۔ وہ چادر اوڑھ کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے، رخ دیوار کی طرف، آنکھیں بند کر لیتی ہے جیسے سب سے چھپ جانا چاہتی ہو، خود سے بھی۔ ایان دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتا ہے، اس کی گردن، اس کی سانسوں کی اتھل پتھل، اس کے خاموش آنسو۔ ایان آہستہ سے اندر آتا ہے، ایک سانس بھر کر فاصلے پر بیٹھ جاتا ہے، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی سوال، صرف خاموش ساتھ۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ ندا کی بند آنکھوں سے ایک آنسو تکیے پر گرتا ہے، ایان کی نگاہ وہ لمحہ چپ چاپ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اوکے گائز، ہوپ سو آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو، ہم لوگ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔